अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम अपना सिलसिला जो है मज़ाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशनाई उसमें आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हर नबूवत से पहले मैंने आपको अदाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी गुजारिशात की थी, ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़िंदगी पढ़ते हुए उन अदाब का ख्याल रहे और कहीं हम गफलत में कोई ऐसी गलती ना कर गुजरें जो सब कुछ हमारा ले उड़े। तो इसलिए मैंने वो सूरह हुजरात से कुछ गुजारिशात की थी। बाकी हम कुरान में जब उन मकामात पर पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह उन पर सेर हासिल गुफ्तगू करते रहेंगे। हम इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको वो बताऊंगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नालान नबूवत कैसे किया और गारे हिरा को क्यों मुंतखब किया गया, गारे अहरा की हसीयत क्या थी, और ये जो गलत फहमी और ये बात आज क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम सीरत पढ़ेंगे इस फिलॉसफिकल एनालिसिस के साथ कि ये जो कुछ हुआ इसके पीछे हकीकत क्या थी, जो कि आज तक बहुत कम लोगों ने इस्लामी दुनिया में बयान की है। तो इसके साथ साथ वो तमाम गलत रवायात जो गलतुल आम हमारे मुआशरे में बने हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली वो तमाम चीज़ें जो गलतुल आम बनाकर हमारे निसाब में भी शामिल कर दी गई और बाशमूल मेरे और बाशमूल आपके हम सब के एक एक बच्चे को भी रटाई गई, उनकी सदाकत क्या है, उनकी विरासती क्या है और उनमें काबिल एतराज़ चीज़ें कौन कौन सी हैं, इस पे आज हम एक शेर हासिल बहस करेंगे। तो उससे पहले मुझे इजाज़त दीजिए मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको हदीस को पढ़ने का तरीका जो है वो समझाना चाहता हूँ। ये एक तरह से हमारी मेरी और आपकी ट्रेनिंग होगी कि हदीस को कैसे पढ़ना है और हदीस को समझना कैसे है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हदीस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रवायत और एक होता है दुरायत। रवायत उसको कहते हैं कि वो चेन ऑफ नरेशन, वो सिलसिला जिससे वो रावी जिसकी जो हम तक बात पहुंचा रहा है, फॉर एग्जांपल इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम नसाई हैं, हम्बल हैं, ठीक है, अबू दाऊद है, जो कोई भी है वो जो हम तक बात पहुंचा रहे हैं उन तक ये बात किस तरह पहुंची है, किस वास्ते से पहुंची है और जो वास्ते उनके दरमियान आए उनका किरदार क्या था, वो किस तरह के लोग थे, मुआशरे का उनके बारे में क्या ख्याल था, वो किस दौर में पैदा हुए, किस दौर में मरे, वो जिससे रवायत कर रहे हैं उनके साथ उनकी मुलाकात भी है कि नहीं है, वो उनका ज़माना और उनका ज़माना सेम है, उनका शहर वो भी दोनों एक शहर में इकट्ठे पाए गए लोगों का इसके बारे में सफिशिएंट सबूत मौजूद है कि नहीं है। ये सारा इल्म इस्मा और रजाल का इल्म कहलाता है और ये रवायत का इल्म है। इसके बाद दुरायत जो होती है वो कंटेंट ऑफ द हदीस होता है कि कंटेंट क्या है हदीस में, मवाद क्या है, और वो मवाद जो है अगर दोनों चीज़ें जो हैं वो सही हों, रवायत और दुरायत, तो हदीस को सही हदीस माना जाता है। लेकिन ये हमें हमारे मुफस्सरीन ने, हमारे मुहद्दिसीन ने ये बताया है कि फॉर एग्जांपल अगर रवायत में थोड़ा बहुत जोल भी हो, कोई कमज़ोरी भी हो, लेकिन वो बात दुरायत के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो, तो उसको यकसर रद्द नहीं किया जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा। और लेकिन अगर एक बात दुरायत के खिलाफ है तो उसकी रवायत जितनी मर्जी स्ट्रांग हो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हदीस की स्टडी में है वो दुरायत की स्टडी है, क्योंकि दुरायत के बगैर रवायत मजबूत भी हो, दुरायत गलत हो तो वो नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस दुरायत को हासिल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में जो मरवजा सिलसिला शुरू हुआ मदारस का और उसमें सिर्फ रवायत के ऊपर काम किया गया, और आज भी मैं देखता हूँ
کہ بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے جن کے پاس بڑا بڑا علم ہے، وہ بھی صرف روایت کی حد تک بحث کرتے ہیں، درایت کو کبھی غور ہی نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور بہت سارے اعتراضات بھی ہیں۔ اور پھر ان کو یہ، میرا مطلب ان اعتراضات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، اور بات اور خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر درایت کے علم پر دسترس حاصل کر لی جائے تو بہت ساری فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، اور بہت سارے جو غلط اختلافات والی روایات ہیں وہ بھی حل ہو جاتی ہیں۔ تو روایت میں نے آپ کو بتا دی، درایت جو ہے، درایت اس میں روایت میں دیکھا جاتا ہے بندہ سچا ہے، جھوٹا ہے، منافق تو نہیں تھا، کسی فراڈ تو نہیں کرتا تھا، سرکاری دربار سے وابستہ تو نہیں تھا، اس وقت کی گورنمنٹ کا کیا بیانیہ تھا یہ اس بیانیے کے ساتھ تو نہیں تھا۔ لائک وائز یہ بہت بڑا علم ہے، ایک سمندر ہے علم کا۔ اور درایت میں جو دیکھی جاتی ہیں وہ 4-5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کنٹینٹ آف دی حدیث ہے، اس کا کوئی لفظ، اس کا کوئی خیال، اس کا کوئی اشارہ، کوئی کنایا جو ہے وہ قرآن کے کسی حکم کے ساتھ نہ ٹکراتا ہو، قرآن کے کسی لفظ کے ساتھ نہ ٹکراتا ہو، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کوئی لفظ، ان کا کوئی کام، ان کا کوئی ایکشن، ان کا کوئی اشارہ، ان کا کوئی کنایا، ان کی کوئی تعلیم، ان کا کوئی جیسر جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا بیسک ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی روایت میں یہ بات دیکھیں کہ یہ قرآن سے متضاد تصادم رکھتی ہے، تو ہم اس کی روایت جتنی مرضی سٹرانگ ہو، اتنے مرضی شکار راوی اس میں موجود ہو، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی حدیث آتی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مقدسہ کے اوپر کوئی حرف بھی آتا ہے کسی قسم کا، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا ذرا سا شائبہ بھی جس روایت میں پیدا ہوتا ہے، تو ہم اس روایت کے راوی جتنے مرضی اسٹرانگ ہو، جو مرضی راوی ہو، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب رسالت تھا، اور جو وہ فرائض اللہ کی جانب سے قرآن میں متعین کیے گئے تھے، اس منصب رسالت کے خلاف بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو ہم اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی اللہ کے حکم سے یا ان کی جو فرائض اور ڈیوٹیز تھیں اللہ کی طرف سے، ان سے کسی قسم کی پہلو تہی کی جا سکتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیپ ان مائنڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سورہ نجم میں یہ بات کیٹاگوریکل فرما دی ہے کہ یہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت کوئی بھی کردار، جو کچھ بھی رسول اللہ فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، وہ اللہ کی وحی ہوگی۔ اور یہ رسول اماں عائشہ کی ایک روایت ہے، اماں فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپا لیا ہے، تو اس کی بات کو وہیں کھڑے ہو کے رد کر دینا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اللہ علم عطا کرے اور اللہ ان کو بلاغت کے لیے کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاغت نہ کرے۔ یہ ممکن ہی ناممکنات میں سے یہ بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے منصب رسالت کے خلاف بھی اگر کوئی بات آئے گی تو ہم اس کو بھی کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بات درایت میں اس طرح کی آئے گی جو کہ اسلام کے بنیادی فریم ورک میں فٹ ان نہ بیٹھتی ہو اور اسلام کے بنیادی فریم ورک کے خلاف ہو، تو ہم اس کو اٹھا کے دیوار پہ دے ماریں گے، ہم نہیں قبول کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اور وہ صحابہ نے جس طرح کافی ساری مثالیں ہیں، میں ایک بڑی خطرناک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شخص آیا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیعت کی، اسلام کو قبول کیا، اپنا تعارف کروایا،
اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے قبیلے کے کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، آپ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیں تو میں وہاں جا کے تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا اور وہ بطور سرٹیفکیٹ آپ کی وہ نشانی انہیں دکھاؤں گا۔ تو وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کرم کی انتہا کی اور اس کو اپنا کرتا دے دیا بطور نشانی کے طور پر۔ اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک لے گیا، اپنے قبیلے میں گیا اور وہاں جا کے اس نے، میرا مطلب ہے جو مرضی آپ اسے کہیں، میری نظر میں تو وہ شیطان تھا، وہاں جا کے اس نے جا کے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، مجھے انہوں نے متعین کیا ہے اور مجھے انہوں نے یہ اجازت دی ہے کہ میں جس گھر میں چاہوں جس کی مرضی عورت کے ساتھ سو سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سوری فار دی ورڈز، لیکن یہ ایسے ہی ہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ رسول اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم دیا ہوگا، لہذا تم ادھر ٹھہرو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا وفد بھیجتے ہیں، وہ تصدیق کر کے آئیں گے، تو پھر اگر انہوں نے کہہ دیا تو ان کا حکم سر آنکھوں پہ، ہمیں کوئی اطراء۔ تو وہ انہوں نے اپنا وفد بھیجا، سیدی رسول اللہ کو پتہ چلا، سیدی نے 2 ساتھی بھیجے ان کے ساتھ اور فرمایا کہ جہاں پاؤ اس کی گردن اتار دو۔ تو جب وہ بندے وہاں پہنچے تو اس کو وہ مرا پڑا ہوا تھا ایک جگہ پہ اور ایک ناگ اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے انجام سے دوچار کر دیا ہوا تھا۔ یہ ہے درایت کے متعلق اور صحابہ کا یہ رویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن ایسی بات رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہم نے روایت میں دیکھنی ہے کہ، اور اسی طرح سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری نسبت سے کوئی ایسی بات پہنچے جس سے تمہیں کراہت آئے تو سمجھ لینا کہ یہ بات میری نہیں ہے۔ کراہت آنے سے کیا مطلب ہے کہ وہ بات کامن سینس کے معیار کے خلاف ہے، کامن سینس کو اپیل نہیں کرتی، تو میرے رسول کی وہ بات ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں۔ اسی طرح کوئی ایسی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا کام منسوب کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں حرام قرار دیا ہو، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کوئی ایسی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک پیدا کرے، تھوڑا سا شائبہ بھی اس میں ہو، ہم اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ بیسک اصول ہیں درایت کے۔ انہی اصولوں کو یہ میں نے نہیں بنائے، یہ صدیوں سے ہمارے محدثین نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کر کے یہ بنائے ہیں۔ تو ہم انہی اصولوں کے تحت سیرت النبی کو پڑھیں گے اور چاہے جو کچھ مرضی ہو حق بیان کروں گا میں انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی کہ جو مروجہ ایک روایت ہے جو تمام کتابوں میں ڈال دی گئی وحی کے آغاز کے متعلق، اس کا تھوڑا سا ہم ڈائسیکشن کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہے کیا کیا۔ یہ روایت ہے، میں بخاری کا ہی ریفرنس دے دیتا ہوں، 6982 نمبر پہ روایت ہے، جس میں زوری امام ابن شہاب زوری جو ہے وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے، اور عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں جناب اماں عائشہ سے۔ حدیث کا متن کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے روئے صادقہ سے ہوئی، سچے خوابوں سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کوئی خواب دیکھتے، صبح وہ دن کی سفیدی کی طرح وہ واقعہ اسی طرح رونما ہو جاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اس وجہ سے تنہائی پسند ہوئے اور پھر انہوں نے جلوہ نشینی اختیار کی غار حرا میں، اور وہاں وہ تحنس کیا کرتے تھے۔ یہ لفظ پہ غور رکھیے گا، یہ اس روایت میں یہ لفظ ہے کہ وہاں وہ تحنس کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک دن حق یا فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے ترجمے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
سیدی نے فرمایا تھا ما آنا بیکاریون، یعنی میں تمہارے ساتھ نہیں پڑھوں گا. تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو خیر چلتے ہیں آگے. تو فرشتے نے رسول اللہ کو پکڑ کے زور سے دبایا. رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بہت تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے چھوڑ دیا. پھر انہیں کہا کہ اقرا. سرکار نے پھر فرمایا ما انا بیکاریون. اس نے پھر پکڑا، پھر دبایا، پھر کہا. پھر تیسری دفعہ جب دبا کے چھوڑا تو رسول اللہ اور اس نے کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اما ختیجہ کے پاس، اور بہت خوف زدہ تھے، اور آ کے رسول سیدی اما ختیجہ کو کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو اما ختیجہ نے کہا نہیں، آپ کا خیال غلط ہے. یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا خیال غلط ہے، آپ کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ مہربان ہیں، شفیق ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو اس کے بعد وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو ورقہ بن نوفل جو ان کا چچا زاد بھائی تھا ان کے پاس گئیں، اور وہ انجیل کو عبرانی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوتا تھا، اور بہت ضعیف ہو چکا تھا اور ان کی بینائی بھی جا چکی تھی. ان کے پاس لے کے گئیں اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھئے اس نے کیا دیکھا. انہوں نے کہا میرے بھتیجے تو نے کیا دیکھا؟ تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ سنایا. تو اس نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پہ اترا تھا، اور آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو رسول اللہ نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ جو کوئی بھی یہ پیغام لے کے آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گیا، اور رسول اللہ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں رسول اللہ نے اپنے آپ کو ہلاک، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ارادہ کیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا لوں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو فرشتہ جبریل افق پہ سامنے آ جاتا اور کہتا کہ اے محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. دل کو تھوڑا سا حوصلہ ہوتا. پھر 2-4 دن وہی نہ آتی. پھر رسول اللہ اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ فرماتے. پھر فرشتہ سامنے آتا اور کہتا کہ اے محمد یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ بات بیان کرتے ہوئے عربی میں راوی جو شہاب زوری ہے اس نے فی ما بلغنا لگایا ہے. فی ما بلغنا کا مطلب ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے. میں آگے میں پوری روایت بیان کر لوں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈائسیکشن کے اوپر. تو پھر اس کے بعد کچھ دیر وحی کا سلسلہ بند رہا. پھر جو وحی جو ہے نا وہ شروع ہو گئی اور سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی. یہ واقعہ، اور ہمیں ہمارے بچوں کو ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ پہلی وحی کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں ہوا. حتیٰ کہ اس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز رویا صادقہ کی صورت میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما ہوئے، جلوہ نشین ہوئے، اس وقت وحی شروع ہو چکی تھی، اور وہ وحی خواب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھی. اور رسول کا خواب حقیقی ہوتا ہے اور وہ حقیقی وحی ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو یہ کنسیپٹ جو کہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں آئی، یہ بالکل باطل ہے. اسی حدیث میں یہ بات، اسی روایت میں یہ لکھی ہوئی ہے، اور ہر جگہ ہی یہ کسی اور راویوں سے بھی جو روایت آئی ہے اس بات پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدا روائے صادقہ کے ذریعے ہوئی، اور پھر سیدی رسول اللہ غار حرا میں جلوہ نشین ہوئے. اچھا جی، اب غار حرا میں جلوہ نشین ہوئے، اور
اس کے بعد وہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہاں تحنس کیا. اب بہت سارے لوگوں نے اس پہ، ہمارے جو مخالفین تھے، جو مستشرقین ہیں، جو ویسٹرن، انہوں نے کہا جی کہ رسول اللہ وہاں کو چلا کاٹا کسی نے. یہ میری بات ذہن میں رکھیے کہ رسالت کسبی عہدہ نہیں ہے. کسی کو بھی اپنی محنت کر ریاضت عبادت سے رسالت نہیں ملتی. رسالت پری ڈٹرمن ہوتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات، اچھا جی آتے ہیں تحنس پہ. تحنس کیا ہے؟ بہت سارے عربی مفسرین نے اس پر قلم اٹھانے سے گریز کیا اور کہا کہ یہ بالکل نیا لفظ ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں. دراصل یہ یا تو لا علمی ہے یا بے ایمانی ہے. اس میں دو ہی اسپیکٹ ہیں، تیسرا کوئی نہیں. کیونکہ واضح طور پر عربی گرامر میں یہ سارے کا سارا ثبوت ملتا ہے کہ جو مکہ کا لہجہ تھا وہ فے کو سا بولتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی، یعنی فاہم کو ساہم کہتے تھے. اسی طرح جو مدینہ والے تھے وہ سا کو تا کہتے تھے. مثلا آج بھی آپ سورہ واقعہ میں جہاں ہے نا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا طَلَاثًا، مدینہ میں جائیں گے تو وہ طلاتا بولیں گے. مکہ والے جو ہیں وہ ثلاثہ بولیں گے. مدینہ میں آپ کھڑے ہوں تو وہ کہیں گے عثمان، سیدنا عثمان کو. مکہ میں آپ کھڑے ہوں تو وہ کہیں گے عثمان. اسی طرح فاہم کے بارے میں بھی جب مکہ کا جو یہ لنگوسٹک ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، یہ ہر علاقے میں فرق پڑ جاتا ہے. مکہ والے فاہم کہیں گے تو ساہم کہیں گے، اور مدینہ والے فاہم کہیں گے تو وہ فاہم پڑھیں گے. تو یہ اصل میں یہ لفظ جو میں نے جب اس کو ڈگ ڈاؤن کیا اور پھر یہ لیا میں نے کہ یار یہ تحنس کیا ہے، یہ اماں نے کیا فرما دیا کہ رسول اللہ وہاں تحنس کیا کرتے تھے. تو اس کا پتہ تو ہمیں چلے نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو اور اس میں کوئی ایسا لفظ رہ جائے کہ جو امت پوری کے اوپر کھلے ہی نہ. تو پھر یہ راز کھلا ڈگ ڈاؤن کرنے سے کہ یہ لفظ تحنس ایکچوئل یہ تحنف ہے. اور چونکہ اس کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں ابن شہاب زہری ہے اور اس کا مکہ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میں بعد میں ان کے کردار پہ بھی بحث کروں گا. لیکن انہوں نے پھر یہ تحنس کو اسی طرح پڑھا جس طرح کہ عروہ بن زبیر نے. اما عائشہ بھی چونکہ مکی تھیں اور عروہ بن زبیر بھی مکی تھے، تو وہ تحنف، لفظ تحنف ہے. تحنف کا تے اگر ہٹا دیا جائے، تے تو لگا ہے نا کہ یو کے لیے، ہی کے لیے، اس طرح تو ہی کے لیے. تو یہ جو ہے نا حنف کا لفظ ہے. حنف جو ہے یہ دین حنفیہ سے نکلا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنفیہ کہتے تھے. اور میں یہ بات اکیلا نہیں کر رہا، کوئی مجھے یہ مورد الزام نہ دے کہ میں یہ بات نکال کے لے آیا ہوں. یہ بات امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں بھی کی ہوئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کر کے یہی موقف اپنایا ہوا ہے. انفارچونیٹلی البدایہ و نہایہ ہمارے تمام سنی مدارس کے نصاب کا ایک امپورٹنٹ جز ہے، لیکن کبھی کسی نے پتہ نہیں پڑھنا ہی گوارا نہیں کیا، سمجھنا گوارا نہیں کیا، یا پھر سمجھ کے، چونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نریشن ہے. تحنس نہیں ہے، یہ تحنف ہے. تحنف کا مطلب ہے کہ وہ دین ابراہیمی کی روایت پر عمل کیا کرتے تھے. اور غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد وہ شخصیت نہیں ہے جنہوں نے وہاں تحنف کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا شروع سے یہ مشغلہ سمجھ لیں یا ان کا طریقہ سمجھ لیں کہ وہ ماہ رمضان میں غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں تحنف کیا کرتے تھے. دین ابراہیم کی روایات کے ذریعے اپنی عبادات کیا کرتے تھے اور پھر وہاں لنگر بانٹا کرتے تھے. غربا اور مساکین وہاں غار حرا تک پہنچتے تھے، وہاں لنگر چلتا تھا، لوگوں کو کھلایا جاتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی یہ روایت تھی، کیونکہ وہ دین حنفیہ پر قائم تھے. انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی. بنو ہاشم عبد المطلب جناب
अबू तालब, जनाब अब्दुल्ला, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख़ानदान कभी भी बुत परस्ती में शामिल नहीं हुआ था। ये ख़ानदान दीन हनफिया के ऊपर बरकरार था। दीन इब्राहीमी की रवायात इनमें ज़िंदा थी और ये दीन इब्राहीमी की रवायत के मुताबिक मक्का के बुत परस्ती के माहौल से अलहदा होकर माह रमज़ान में गारे हिरा को इसलिए चुना गया था कि गारे हिरा में अगर आप गए हों तो आपको वाज़े पता चल जाएगा। मुझे अल्लाह करीम ने वहाँ बहुत दफ़ा जाने की शहादत दी। मैं वहाँ मल्टीपल टाइम्स वहाँ गया हुआ हूँ। गारे हिरा का महल्ले वकू कुछ इस तरह का है कि उसमें अंदर बैठ के जब आप सजदा करते हैं तो काबा बिल्कुल आपके सामने होता है। आज ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनने के बावजूद भी वहां से काबा बिल्कुल वाज़े नजर आता है। और फिर साथ साथ वो गार के अंदर एक बंदे के बैठने और लेटने की जगह है और उसके बाहर फिर एक सहन है छोटा सा, जहां पे आप वॉक भी कर सकते हैं और 35-40 बंदे जो है वो आराम से बैठ सकते हैं लाइन बना के, तो खड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। तो गारे हिरा को इसलिए वहां मुंतखब किया गया कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबा व अजदाद की रवायत थी और वहां चूंकि दीन हनीफा और दीन इब्राहीमी की रवायात पर अमल होता था, वहां अल्लाह की इबादत दीन इब्राहीमी के मुताबिक की जाती थी। और ये तहन्नुस एक्चुअल तहन्नुफ है जो कि ये बैन सबूत है कि वहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका ख़ानदान दीन इब्राहीम की रवायत के मुताबिक इबादत किया करते थे। ये गारे हिरा का है जी। अब इससे अब मैं उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस खानदान ने कभी बुत परस्ती नहीं की। तो इसी या तो ये वजह है ये लोग इसको छुपाते हैं और वल्लाह आलम मैं किसी को मोड़ दे इल्ज़ाम, लेकिन मुझे हैरानगी हुई है कि जब मेरे जैसा एक मामूली सा बंदा रिसर्च करते हुए इस हकीकत तक पहुंच चुका है और फिर अल बदाया व निहाया में वाज़े तौर पर लिखा है, इमाम इब्ने कसीर ने इसके बारे में शेर हासिल गुफ्तगू की है, तो फिर ये क्यों आज तक बयान नहीं किया गया। और उन्होंने बिल्कुल इसी तरह कहा है कि फा और से का जो तलफ़ुज़ है उसको बयान किया है। तो तहन्नुफ से ये मुराद है कि वहाँ रसूल अल्लाह दीन हनीफा के मुताबिक इबादत करते थे और ना सिर्फ रसूल अल्लाह फरमाते थे बल्कि आपके अबाओ अजदाद भी फरमाते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खतीजा के साथ भी वहाँ तशरीफ फरमा किया करते थे। अच्छा जी, आगे चले। आगे अब ये देखें कि ये बात आ रही है जी कि फरिश्ता आया और उसने कहा कि इकरा तो पढ़ो, तो रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब आप मुझे ये बताएं कि यार अल्लाह भेज रहा है, ठीक है जी, अब पढ़ो के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि कोई बुक आपको प्रेजेंट की जाए और कहा जाए कि इसको पढ़ो, तो वो जो बंदा जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो कहेगा कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता, ठीक है जी। ऐसी कोई सूरत हमें नहीं मिलती कि फरिश्ता आया और उसने कोई तहरीर पेश की और कहा कि इसको देख के पढ़े, ये बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी सूरत पढ़ने की ये है कि मैं पढ़ता हूं आप उसके पीछे पीछे पढ़े, तो इसके लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना जी। मसलन ये एक बड़ी अजीब सी बात इन्होंने फैलाई हुई है कि किताब, यहां तो किताब होती तो रसूल अल्लाह कहते जी मैं पढ़ना नहीं जानता, भाई तुम मुझे क्यों मेरा मतलब है इस तरफ लगा रहे हो। और अगर फरिश्ता ये कह रहा था कि जो मैं पढ़ रहा हूं मेरे पीछे पीछे पढ़े, तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं। आप रास्ता चलते हुए बंदे को खड़ा करें, आप उससे पूछें आप पढ़े लिखे हो, वो कहेगा नहीं। आप कहें जी मैं पंजाबी में या उर्दू में बोलता जाता हूं, मेरे पीछे बोलते जाओ, वो बोलता जाएगा, उसके लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉमन सेंस के खिलाफ बात है, ठीक है। जो तरीकाकार इन्होंने बनाया हुआ है, जो रवायत की वजाहत ये करते हैं, ये बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ है। और फिर इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा एतराज आता है कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, तो अगर ये पढ़ाना मकसूद था, देख के पढ़ाना, तो अल्लाह को नहीं पता कि रसूल अल्लाह पढ़े नहीं है, अल्लाह उनको क्यों कह रहा है कि भी पढ़े।
وہی تو اللہ بھیج رہا ہے نا، جبریل تو اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، اپنا تو جبریل کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں. تو اللہ کو نہیں پتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے ہوئے، تو میں انہیں اس طرح نہ کہوں. یہ کیا تھا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا. ذرا غور، ڈیپ انالیسس کریں ان الفاظ کا. آپ کے سامنے ساری پکچر روزے روشن کی طرح کھل کے نور کی طرح سامنے آ جائے گی. فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اقرا. سرکار کہتے ہیں ماں آنا بیکاری ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں پڑھوں گا. وہ پھر کہتا ہے اقرا. سرکار کہتے ہیں ماں آنا بیکاری ہوں. وہ پھر کہتا ہے اقرا بے اسم ربک الذی. تو پھر سرکار کہتے ہیں ہاں آپ پڑھوں گا. تھوڑا سا غور کرے. خالی اقرا کہا نہیں پڑھوں گا، پتہ نہیں تو کون ہے. ٹھیک ہے، خالی اقرا نہیں پڑھوں گا. جب اس نے کہا اقرا باسم ربک الذی، تو پھر فرمایا ہاں اب وہی کلام ہے، یہ وہی کوڈز ہے، یہ پاس ورڈ جو میرے پاس تھا اب تم نے وہ پاس ورڈ بولا ہے. یہ عقل کی منطقی دلیل ہے اس پہ. اور الفاظ بھی آپ پڑھ لیں، دنیا کی تمام روایات پڑھ لیں، پہلے 2 دفعہ اس نے خالی اقرا کہا ہے. رسول نے کہا پاس ورڈ شامل نہیں ہے. سوری، کیوں؟ پاس ورڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. رسول میرے رسول تھے، انہیں ایک ایک چیز کا علم تھا. جب تک وہ پاس ورڈ کو انسائڈ نہیں کیا اور اس نے اقرا باسم ربک الذی نہیں کہا، تو سرکار نے کہا ماں آنا بیکاری ہوں. نہ سوری، پاس ورڈ بتاؤ پھر میری تیری بات چلے گی. ٹھیک ہے جی. یہ کنسیپٹ ہے اس کے پیچھے کہ سرکار نے کیوں کہا کہ ماں آنا بیکاری ہوں. جب اس نے پاس ورڈ بولا اقرا باسم ربک الذی خلق، تو پھر سرکار نے کہا یس نو اٹ از. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی کہ وہ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس لے کے جایا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو پچھلے 2-3 لیکچرز میں یہ بات بتائی ہے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ کہ خالی مکہ نہیں، پورے جزیرۃ العرب میں نہیں، شام اور ایران تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دھوم مچی ہوئی تھی کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو طرح طرح کے لوگوں کے اوپر، میں نے لاسٹ میری جو گفتگو تھی قرآن پاک کے لیکچر میں، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کی حیثیت سے ہی پہچان لیے گئے، ان کا باپ پہچان لیا گیا، ان کا دادا پہچان لیا گیا، ان کا پردادا پہچان لیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مسلم میں آتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری لفاظ غور سے سنیے گا کہ باسط سے قبل، میری باسط سے قبل اتنے پتھر اور مجھے سلام کیا کرتے تھے کہ میں اب نہ انہیں گن سکتا ہوں نہ پہچان سکتا ہوں. اتنی کثیر تعداد میں پتھروں تک جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. شجر جانتے تھے، جانور جانتے تھے، انسان جانتے تھے، دانشور جانتے تھے، سردار جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اور اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہے. کس زیادتی کی بات کرتے ہو یار، اتنی بڑی توہین. اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ رسول بن گئے، اور اس کی تصدیق ایک کرسچن نے کی اور ان کو بتایا کہ تم اللہ کے رسول بن گئے ہوئے ہو. میں اس پہ اگر اور بھی روایات آپ کے سامنے لے کے آؤں گا جو انہوں نے غلط العام کر کے پکی ٹھٹی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. یہ بالکل صریحاً توہین ہے کہ وہ رسول جو تاجدار رسالت ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو امام الرسل ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جو محبوب خالق کل ہے، جو قاسم ہے، وہ جس کے قبضے میں اللہ نے زمین و آسمان کے خزانے کی کنجیاں دے دی ہوئی ہیں، جس کی ڈسکریشن قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی شفاعتیں چلتی رہیں گی،
اس رسول کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں رسول بن گیا ہوں. یہ لالی پاپ اب نہیں چلنے والا، باتیں کھل چکی ہیں. یہ فرقہ واریت جو ہے یہ اب نہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کس نے انٹر کی. میں آپ کو بتاؤں گا ساری بات، ورقہ بن نوفل کو کردار کیوں لایا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ ساری بات میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا یہ تھا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے اور بالکل پکی ٹھٹی روایت ہے. یہ اس کو مرسل کہہ کے تو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں مرفوع نہیں ہے، لیکن وہ بالکل درایت کے مطابق ٹھیک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما خدیجہ کے ساتھ غار حرا میں مقیم تھے. اما غار میں تھیں، رسول باہر کہیں ڈلوان پہ تھے، تو سامنے افق کے اوپر بہت ایک بزرگ فرشتہ بیٹھا تھا، اور اس کی آگے پکچر بیان کی گئی ہے کہ پورا افق اس سے بھرا ہوا تھا. وہ کرسی پہ بیٹھا تھا اور اس کے پر تھے، اور ان میں سے موتی اور ہیرے جواہرات جو ہے وہ جڑ رہے تھے. تو سیدی رسول اللہ نے دیکھا نہیں، بلکہ آواز دی اس نے، یا محمد. یہ ان روایتوں میں بھی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے. یا محمد. سیدی رسول اللہ نے اوپر دیکھا، فرمایا انا جبریل و انت رسول اللہ. یہ پہلا انکاؤنٹر ہے جبریل کے ساتھ. کوئی کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ رسول کو ورقہ بن نوفل کے پاس جانا پڑے یا اما خدیجہ کہیں کہ جناب. اور پھر انہوں نے ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، تو اما نے جناب کہا کہ میں آپ کے دائیں بیٹھتی ہوں، نظر آ رہا ہے؟ کہا نظر آ رہا ہے. فرمایا میں آپ کے بائیں بیٹھتی ہوں، نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے. پھر اما نے کہا کہ اچھا اب میں اپنے بال کھول کے آپ کی گود مبارک میں بیٹھتی ہوں، نظر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، نظر نہیں آ رہا. تو اس نے کہا، اما نے کہا ہاں نہیں اب یہ فرشتہ ہے، یہ شیطان نہیں، کیونکہ فرشتے جب بال کھولیں تو فرشتے او یار خدا دا خوف کرو. اما میری جان، میں اما کے قدموں کی خاک. لیکن اما تصدیق کریں گی، رسول کو بتائیں گی کہ فرشتہ ہے کہ نہیں ہے. یار خدا دا خوف کرو کچھ. ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ مسند احمد میں ایک بڑی ہی خطرناک حدیث ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم میں اس کا ترجمہ کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا. اسی واقعہ کے متعلق ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. اتنی خطرناک حدیث ہے. یہ اس کو صحیح کہتے ہیں، توہین رسالت پر مبنی ہے. کوئی بیان کرے اگر بغیر وہ دکھائی کرے گا تو میرا خیال ہے اس پہ پرچہ ہو جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے، اور مسند احمد میں لکھی ہوئی ہے، اور جھوٹ ہے وہ ساری. یہ سچ کہتے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش تھی جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو متنازع کرنے کے لیے، تاکہ آگے یہ صدیوں تک یہ بحث ہوتی رہے کہ محمد تو خود مشکوک تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو یہ واقعہ اس طرح رونما ہوا. اقرا بسمی والا میں نے آپ کو بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے، کعبے کے طواف کو گئے. ٹھیک ہے جی، اس وقت ورقہ بن نوفل وہاں آپ کو ملا. ٹھیک ہے جی، تو اس نے حال سلامت پوچھنے کے بعد سرکار کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اس کو وہاں کوئی چیز نظر آتی تھی، اور بوسہ دینے کے بعد اس نے کہا کہ میرے بھتیجے مجھے بتاؤ کہ تم نے کچھ دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں رسول ہوں اللہ کا. تو وہ رسول اللہ پر ایمان لے کے آیا، اور پھر اس نے وہ بات کہی کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی. یہ واقعہ ہے کہ اماں لے گئیں رسول کو، اور وہاں جا کے بتایا، اور اس نے کہا نہیں یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ.
یار کمال کرتے ہیں، رسول نے خود کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یس، یہ روایت طبقات ابن سعد میں موجود ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا ورقہ بن نوفل والی حقیقت. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک عورت تھی جس نے سیدی عبداللہ کو کہا تھا کہ میرے سے شادی کرو، ٹھیک ہے نا، وہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی. ورقہ بن نوفل کی فیملی اس طرح رسول کو آئیڈینٹیفائی کرتی تھی. 25 سال کی عمر تھی سرکار کی، جناب عبداللہ کی، یا 20 سال. تو جناب عبداللہ کے پیچھے پیچھے وہ لگی رہی کہ میرے سے شادی کرو، میرے سے نکاح کرو. تو جناب عبداللہ نے کہا میں نہیں کرتا، میرے والد کا یہ اختیار ہے. تو جب جناب آمنہ سے نکاح ہو گیا، جناب آمنہ کے ساتھ انہوں نے چند دن گزار لیے اور واپس آئے تو اس کو پوچھا آپ کرو گی شادی؟ اس نے کہا اب نہیں کرنی. ان کا وجہ، انہوں نے کہا وہ ایک نور تھا جو تمہارے ماتھے سے غائب ہو چکا ہے. یار اس طرح لوگ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح پہچانتے تھے. ایمبیگوٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا جی، آگے یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد اس میں آتا ہے، آگے زوری لکھتا ہے کہ فیما بلغنا، ہم تک یہ بات پہنچ، اس ضمن میں ہم تک یہ بات پہنچی ہے. کہاں سے پہنچی ہے؟ میں اس حدیث کی بناوٹ پہ بھی ابھی جرا کر سکتا ہوں، میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی، کہ پہلے یہ اما عائشہ سے شروع ہوتی ہے، پھر 2-4 لائنوں کے بعد ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، قال تک کا لفظ ہی نکل جاتا ہے اس میں سے. اچھا، اس کے بعد یہ جو بہت بڑا لفظ لکھ دیا اس نے زوری نے، فی ما بالغنا، کہ ہم اس ضمن میں ہم تک یہ بات پہنچی ہے. کس نے پہنچائی ہے؟ کہاں سے پہنچی ہے؟ کرنے والا کون تھا؟ یہ کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی. تمام محدثین نے اس بات کے اوپر جرا کی ہے کہ زوری نے یہ اپنے پاس سے شامل کیا ہے. اس کو ادراجات زوری کہتے ہیں. ادراجات زہری کے اوپر ہمارے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ بات، یہی سے یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. فنش. فی ما بلغنا کا لفظ لکھ کے اس نے، اللہ نے سارا جھوٹ واضح کر دیا اس سے لکھوا کے. لیکن اس کے باوجود یہ اس کو لے کے اٹھائے پھرتے ہیں اور نصاب کی کتابوں میں شامل کرتے ہیں کہ فی ما بلغنا کیا ہے، کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی تھی. اس کو لے کے ولیم میور نے بھی اور بہت سے مستشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر نازیبا بکواس کی ہوئی ہے، صرف یہ لفظ لے کے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سوئسائڈ کمٹ کرنا یا سوئسائڈ کمٹ کرنے کا ارادہ کرنا از اے ڈیزیز، اور کس سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ فرسٹریشن سے پیدا ہوتی ہے. اور یار جو وجود مقدس بنایا ہی فرسٹریشن کے علاج کے لیے گیا ہو، جس کا نام نامی آدم سے لے کر اس روئے زمین پر آنے والے آخری انسان تک، جس کا نام ایلیمینیشن آف فرسٹریشن کی دوائی ہو، جن کا ذکر میڈیسن ہو ایلیمینیشن آف فرسٹریشن کی، جس کا نام نامی ایلیمینیشن آف فرسٹریشن کی میڈیسن ہو. آپ جتنے مرضی فرسٹریٹ ہو، جتنی مرضی ڈیسپریشن کا شکار ہو جائیں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے، خدا کی قسم دل و دماغ سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے. احمد رضا صاحب نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. مجھے یہ بات بتائیں کہ جو
جن کا وجود فرسٹریشن کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہو، جن کا ذکر، جن پہ اگر درود بھیجا جائے انسان کبھی فرسٹریشن کا شکار نہ ہو، ڈیسپریشن کا شکار نہ ہو، جو درود شریف پڑھتا ہے، وہ خود کیسی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور پھر بار بار فرشتے کا آ کے کہنا کہ اے محمد یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یار آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے یہ بکواس شامل کریں، آپ میرے رسول کے بارے میں یہ بات کریں؟ وہ رسول جس کے آنے سے پہلے کی دھومیں پوری کائنات میں مچی ہوئی تھیں، جن کو پتھر ان کی باسط سے پہلے سلام کرتے تھے، شجر جن کے لیے جھک جایا کرتے تھے، بادل جن کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے، چرند پرند حیوان انسان جان بے جان چیزیں تمام جانتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، باسط سے پہلے، اعلان سے پہلے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ ٹوٹل کا ٹوٹل جھوٹ اور کذب اور بلا کا جھوٹ ہے، اور فیما بلغنا کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ دراجات زوری ہے، اور اس نے جان بوجھ کے زوری نے اس میں یہ شامل کیا ہے۔ پتہ نہیں امام بخاری نے کیوں لیا، ہم تو نہیں بھائی رف اٹھاتے امام بخاری میں۔ بڑے عجیب سی بات ہے کہ بخاری کو برا نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بات آ جائے لیکن بخاری کو برا نہیں تم نے کہنا۔ سیدی رسول اللہ کی توہین ہو جائے، ان کے اوپر مستشرقین ویسٹرن اسکالر بکواس کریں تمہارے ان جملوں کو لے کر، ان کی ذات باری ذات اقدس کے اوپر طرح طرح کی انگلیاں اٹھائیں تمہارے ان جملوں کو لے کر، لیکن تم بخاری کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ بھائی اپنے پاس رکھو، ہم نہیں مانتے اس دین کو۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمارے نزدیک دین صرف دین کا ایک ہی سورس ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نزدیک ہماری دنیاوی اور آخروی پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، وہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تمہاری یہ جو کچھ بھی اس کو ہم نہیں مانتے۔ اگر آپ کیلکولیٹر لگائیں نا، میتھمیٹکس کے مطابق بھی کیلکولیٹر لگائیں، تو کیلکولیشن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فی ما بلغنا زیادتی کی ہے۔ تو پھر اگر زیادتی کی ہے تو اس سے تو روایت ضعیف ہو گئی ہے قانون کے مطابق، پھر بخاری میں کیوں رکھی ہوئی ہے تم لوگوں نے اس کو، جس کو کہتے ہو کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے؟ کیوں رکھا ہوا ہے پھر اس کو فیما بلغنا کے ساتھ 6982؟ تو یہ سارا افسانہ تھا جناب، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ وہی آنے کا میں نے آپ کو بتا دیا، اقرا اسمے کا بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ غار حرا کو کیوں سلیکٹ کیا گیا کہ وہاں دین حنفیہ کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق، اللہ وحدہ لا شریک کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق عبادت ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا وہ مقام تھا، اس لیے اس کو سلیکٹ کیا گیا۔ رسول اللہ نے جو تحنف فرمایا وہاں پہ، وہ اصل میں تحنف ہے۔ تحنف کا مطلب دین ابراہیمی کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ ابراہیمی دین کو دین حنیفہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے دین حنیفہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے لیے، اور ہم ابراہیمی ہیں، ملت ابیکم ابراہیم وہو سماکم مسلم، ہمارا باپ ابراہیم ہے، ہم اس کی ملت ہیں، اور اس نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں ابراہیم کا روحانی بیٹا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری غلط فہمیاں تھیں جو میں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔